ایسے نہیں ہے، اس کو پکڑ دو۔ ٹھیک، ادھر سے تھوڑا سا بڑا کرنا۔ یہاں ٹھیک، درمیان ہے چاہتے ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و حاضرین اور ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے آج ہمارا موضوع ہے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے تعلق کے لیے میزان اجویری کشف المحجوب کے تناظر میں سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا مقام رسالت کیا ہے، اور وہاں جماعت صحابہ اور اہل بیت اطہار کی فضیلت اور خصوصیت کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پہچان معیت مصطفیٰ اور سنگت مجتبیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت نے ان پر اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اب یہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر کسی سے عداوت رکھتے ہیں۔ ان کی محبت اور چاہت کے پیمانے اور عداوت کے پیمانے للہ ہیں، لوجہ اللہ ہیں، لرضا اللہ ہیں، اور انہی اصولوں پر اپنی زندگی کو یہ استوار کر چکے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، کفار کے ساتھ ان کی دشمنی کی وجہ کوئی ذاتی نہیں ہے بلکہ دینی ہے۔ ان پر ان کی سختی کسی ذاتی محرومی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کفار کی دین دشمنی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے یہ ان کے لیے ہر لمحہ اشداء علی الکفار کا پیکر بن کر پرعزم رہتے ہیں، اور جبکہ ان کی باہم محبت و الفت اور چاہت و عقیدت کی بنیاد لوجہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کی خاطر باہم ایک دوسرے کی محبت کا دم برتے ہیں، اور ان کا باہم رویہ رحماء بینہم سے استوار ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کی راتیں تراہم رکعا سجدا کی حالت میں گزرتی ہیں۔ ان کی دن بھر کی مشقتیں اور محنتیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کی حسن طلب میں بسر ہوتی ہیں۔ ان کی ساری حیات کا مرکز و محور یبتغون فضلا من اللہ
वरिदवाना रहा है। इनकी जिंदगी की हर साथ इसी तलब में गुजरी है। इनका एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक सांस रज़ाए इलाही की तलाश में गुजरा है। बिलाखिर बारी ताला ने इनको इनकी ये तलब अता करते हुए ऐलान किया है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल। अल्लाह इनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। वो अल्लाह की जमात हैं और सुन लो, अल्लाह की जमात ही कामयाब होने वाली है। हाज़रीन ग्रामी कदर, ये सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार वो हैं जिन्होंने बराह रास्त यतलू अलैहिम आयातिही का फैज़ पाया था, जिन्होंने तिलावत आयात ने सीनों को मुनव्वर किया था, जिन्होंने अपनी जिंदगियों में वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा के सीखे हुए असूलों को अपनाया था, जिन्होंने अपने नफ्स को वयुज़क्कीहिम की भट्टी में जलाकर खुद को कुंदन बनाया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तहजीब याफ्ता और मुज़क्की नफूस को, तौहीद के परचम को दुनिया भर में लहराने वाला बनाया था। और इनमें वयुज़क्कीहिम का फैज़ रसां जारी व सारी किया था। और जिसने इनको वयुज़क्कीहिम के समंदर में गोता जनी करने के बाद उम्मत और इंसानियत की इमामत के मनसब पर फायज किया था, वयुज़क्कीहिम के अमल ने दुनिया व माफिया की सब खैरात व बरक़ात को इनके दामन में डाल दिया था। हाज़रीन ग्रामी कदर, ये सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार वो हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को इंतहाई बुलंद दर्जे में मजबूत व मुस्तहकम कर दिया था। और इनके दिल ईमान की नेमत में इस कदर पुख्ता हो चुके थे कि नेमत ईमान रखने वालों में ये शर्फ और ये फजीलत इन्हीं के हिस्से में आई, जिसे कुरान ने यूं बयान किया, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिन मिन्हु। ये अस्हाबे रसूल और अहले बैत अतहार वो नफूसे कुदसिया हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने पत्थर की लकीर की तरह ईमान को लिख दिया है और नुसरत एज़दी से इनकी ताईद फरमाई है। और आगे इरशाद फरमाया, वयुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनार खालिदीन फीहा। सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 फरमाया, उन्हें ऐसी जन्नतों और बागों में वो दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें चलती होंगी। हाज़रीन ग्रामी कदर, कुरान इस दुनिया में इस जमात सहाबा और अहले बैत अतहार को जन्नत में दाखिले की खुशखबरी दे रहा है। वयुदखिलहुम जन्नात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जमात सहाबा और अहले बैत अतहार के बाज नफूसे कुदसिया को नाम ले लेकर इरशाद फरमाया तुम भी जन्नती हो, तुम भी जन्नती हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की बशारत पाने वाले इन्हीं असहाबे रसूल को और अहले बैत अतहार को हम ये उम्मत अशराए मुबशरा से याद करती है। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नवीद, ये खुशखबरी अपनी हयात में पाई है। हाज़रीन ग्रामी कदर, कायनात इंसानियत इस जमात सहाबा और अहले बैत के किरदार पर गवाह है। कुरान ने इनके बारे में जो जो कहा है, इन्होंने उसकी अमली तस्वीर बनकर उसका हकीकी सबूत और उसकी अमली हकीकत को इस जमीन में कन नक्शे फिल हजर की तरह साबित करके दिखाया है। जब कुरान ने इनके लिए अशिद्दाउ अलल कुफार कहा कि ये काफरों के लिए बड़े सख्त हैं, अब इनके लिए कुफर की वजह से अपने और गैर का फर्क न रहा। अब कुफर की वजह से खून और नस्ब का इम्तियाज भी न रहा,
جو کافر ہے وہ کافر ہے، خواہ وہ کافر بھائی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کافر باپ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کافر ماموں ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام اشداء علی الکفار اپنے ایمان کی وجہ سے اس کے پیکر بن گئے تھے۔ چنانچہ کائنات انسانی نے بڑا ہی عجب منظر ایمان دیکھا جب حضرت ابو عبیدہ نے اپنے کافر باپ کو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کی رضا کی خاطر تیغ کر دیا، اور حضرت عمر فاروق کی تلوار اپنے کافر ماموں کو 2 تن کر دیتی ہے۔ حضرت ابو حذیفہ اپنے کافر باپ کے مقابل آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کے ایمان پر اس سے بڑھ کر دنیا کو کون سی شہادت درکار ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن نے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق و اعتقاد کے حوالے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ رہنمائی دے دی ہے، اور ان کے بارے میں یہ موقف قرآنی دے دیا ہے، اور اس قرآنی موقف سے بڑھ کر امت کو کسی اور فکر، کسی اور فتویٰ اور کسی اور رائے کی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔ قرآن صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے لیے کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فرمایا وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے متعلق کینہ و قدورت پیدا نہ کر جو ایمان لے آئے ہیں۔ اے ہمارے رب تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ آیا کریمہ ہمیں یہ درس حیات دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں کوئی غل، کوئی میل، کوئی کینہ و قدورت، کوئی بغض و نفرت نہ پالیں۔ تمام اہل ایمان کے لیے ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھیں، اور وہ جماعت صحابہ اور اہل بیت اطہار جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی ہے، جن کی قربانیوں سے اسلام کی شمع آج بھی روشن ہی روشن ہے اور ہمارے وجودوں میں روشن ہے، ہم اپنے ان تمام محسنوں اور تمام مہربانوں کے لیے ان کی بخشش و مغفرت کی خیرات اور ان کے درجات و مقامات کی بلندی کے لیے رب کے حضور ہمیشہ ملتجی رہیں۔ ہمارا یہی تعلق ہی ہمیں راہ ہدایت پر گامزن کرے گا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار آپس میں رحماء بینہم کا پیکر مجسم تھے۔ جب یہ مدنی زندگی میں آتے ہیں تو رحماء بینہم کے ایمانی جذبے سے مواخات کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ اثار و قربانی کے ان منٹ نقوش تاریخ انسانی پر ثبت کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح رحماء بینہم کا پیکر بن کر تمام ادیان کے مقابل ملت واحدہ بن جاتے ہیں، اور رحماء بینہم کی قوت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 85 غزوات و سرایا میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی رحماء بینہم کی طاقت سے دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر اپنی قوت و طاقت کے جھنڈے لہرا دیتے ہیں۔ اور یہ قوت رحماء بینہم کی ان میں الوہی اور ربانی حکمت کی بنا پر تھی، جس کی طرف قرآن یوں اشارہ کرتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی تھی۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن ان کے باہمی تعلق کو رحماء بینہم اور وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کی صورت میں بیان کرتا ہے، ان کے تعلق کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے، جبکہ ہم ان صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان جدی پشتی عداوت ثابت کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ قرآن کی بجائے اپنی صحیح اور ضعیف روایات پر ہم زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اور ان کے درمیان محبت کی بجائے نفرت تلاش کرتے ہیں، اور ان کے انسانی اور بشری اختلافات کو خلافات
और तनाजात बनाकर उछालते हैं और अपने 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 फिरका वराना मकासद की तकमील करते हैं और उम्मत के वजूद को लख्त लख्त करते हैं। हम अपने अमल से अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं और तमाम मुसलमानों के वजूदों में दिल आजारी, कुल्फत व अजियत और रंज व दुख पैदा करते हैं। हम कुछ को खुश करते हैं और कुछ को नाराज करते हैं। इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ माजी के वाक़यात तक हम महदूद करते हैं, जिनसे हम फिर मनपसंद मफाहीम निकालते हैं और इस्लाम के पैगाम में असर को हम यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे इसी अमल ने आज इस्लाम को दुनिया भर में कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दिया है। आदरीन ग्रामी कदर, कुरान हकीम और हदीस नबवी की बेहतरीन तफसीर और उम्दा तरीन तशरी उलमाए बातिन, उरफा, सुलहा और औलिया के यहाँ हमें मिलती है। उम्मत मुस्लिमा के इस बड़े नाजुक और बड़े ही लतीफ़ मौजू पर हज़रत अली बिन उस्मान अजवेरी के यहाँ 2 अबवाब उनकी किताब कश्फुल माजूब में मिलते हैं। आप अपनी किताब कश्फुल माजूब के बाब नंबर 7 और बाब नंबर 8 में इन हस्तियों के फ़ज़ाइल व मनाकिब को बयान करते हैं और उनसे अपने ताल्लुक़ इरादत और ताल्लुक़ अकीदत का इजहार करते हैं और इन दोनों हस्तियों के बारे में उनके अपने नज़रियात व एतकादात क्या हैं उसका जिक्र करते हैं। बड़े सगीर पाक व हिंद में बसने वाले तमाम मुसलमानों को बिलखसूस और पूरी उम्मत मुसलमान को बिलअमूम आज से 977 साल कबल सैयदे अली अजवेर रहनुमाई देते हुए तकरीबन 1 सदी कबल ये रहनुमाई दे गए हैं कि सहाबा कराम और अहले बैत अतहार इन दोनों के खादिम और गुलाम बनकर रहना, अपने दिलो अजहान में इनकी फ़कत मोहब्बत और चाहत को बसाना और इन दोनों के ताल्लुक़ मोहब्बत में तुम्हारे लिए निजात है और इनमें से किसी एक के ताल्लुक़ में ही रहना और दूसरे से ला ताल्लुक़ हो जाना ये बदबख्ती है और इनमें से किसी एक के साथ सर्द मेहरी इख्तियार करना ये तुम्हारे लिए हिरमा नसीबी है। इसलिए वो अस्हाब रसूल और अहले बैत अतहार का तारफ़ कराते हैं और फरमाते हैं अस्हाब रसूल ये बादल अंबिया तमाम इंसानों और मुसलमानों से अफजल तरीन तबका है। ये मामलात हयात में तुम्हारे पेशवा, तुम्हारे रहनुमा हैं। ये सब के सब नफूस ज़किया, नफूस कुदसिया के हामिल हैं और ये सिलसिला खैर के तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा रहबर हैं। हज़रत अली बिन उस्मान अजवेरी अस्हाब रसूल और अहले बैत अतहार का जिक्र अपनी किताब कश्फुल माजूब में 3 एतबारात से करते हैं। एक उनके अमूमी इम्तियाज़ात बयान करते हैं, एक खुसूसी इम्तियाज़ात का जिक्र करते हैं और एक उनके तफसीली इम्तियाज़ात को बयान करते हैं। अमूमी इम्तियाज़ात में सबसे पहले अफजलुल बशर बादल अंबिया हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करते हैं कि आप बादल अंबिया खैरुल अनाम हैं, आप रसूल खुदा के नायब और खलीफा हैं, आप अहले तजरीद के इमाम व पेशवा हैं, आप अरबाब तफरीद व खलबत के शहनशाह हैं, आफात दुनियावी से आप पाक और मुबर्रा हैं और खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र यूं करते हैं कि आप सरहंगे अहले ईमान हैं, ईमान वालों के सरदार हैं, मुक्तदाए अहले ईसान हैं, अहले तहकीक के इमाम व पेशवा हैं, गरी के बहरे मोहब्बत हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र यूं करते हैं कि आप मखज़ने हया हैं, आप अबजदे वफा है बदरगाहे रज़ा हैं और आप वफा का एक एक हर्फ आपकी ज़ात पर, आपकी ज़ात को शामिल है। उसके मिसदाके अतम वफा के लफ्ज़ के आप हैं। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा का इतलाक़ कामिल आपकी ज़ात पर है। आप मुतजल्ला बतरीके मुस्तफ़ा हैं और आप ही शर्फ ज़ुन्नुरैन रखने वाले हैं और आप ही अहले सफ़ा के इमामों मुक्तदा हैं। और इसी तरह खलीफा राशिद अरबा चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र यूं करते हैं कि
کہ آپ اخی برادر مصطفیٰ ہیں، آپ غری کے بہرے بلا ہیں، آپ ہری کے نارے ولا ہیں، اور آپ جملہ اولیاء اصفیاء کے مقتدا اور راہبر ہیں۔ 8ویں باب میں اہل بیت اطہار کا ذکر یوں کرتے ہیں، اس کا آغاز سیدنا امام حسین علیہ السلام سے کرتے ہیں کہ آپ جگر بندے، امام حسن علیہ السلام سے کرتے ہیں کہ آپ جگر بندے رسول ہیں، آپ ریحان دل مرتضیٰ ہیں، آپ قرۃ العین زہرا ہیں، آپ ہی ابو محمد حسن بن علی ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ شمع آل محمد ہیں، آپ ہی علائق خلق سے مجرد اور پاک و منزہ ہیں، آپ کی ذات ہی اپنے زمانے میں سید زمانہ خود کے منصب پر فائز ہے، اور آپ ہی ابو عبداللہ سیدنا امام حسین کی شناخت اور پہچان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا امام زین العابدین کا ذکر مبارک ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے میں وارث فیضان نبوت ہیں، آپ چراغ و سراج امت ہیں، اور آپ ہی سید مظلوم اور امام محروم ہیں، اور اللہ کے شب زندہ دار اور اس کے عبادت گزار بندوں کے سردار آپ ہی ہیں، اور اللہ کے بندوں میں سے مقام غوثیت و اوتادیت پر فائز ہونے والے آپ ہی ہیں۔ جبکہ امام باقر کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ آئمہ اہل بیت میں سے طریقت میں دلیل و حجت آپ ہیں، ارباب مشاہدہ کے لیے ایک زندہ برہان آپ ہیں، آل محمد کے لیے اپنے زمانے میں امامت کا منصب آپ ہی رکھتے ہیں، اور نسل علی میں بزرگی و شرف میں بلند مقام آپ ہی کو حاصل ہے، اور آپ ہی ابو جعفر محمد باقر بن علی بن حسین بن علی ابن طالب آپ ہی ہیں۔ اور اسی طرح آئمہ اہل بیت میں سے سیف سنت یوسف سنت آپ ہی کی ذات اقدس ہے، جمال طریقت میں امامت آپ کی ہے، اور مقامات معرفت کے معبر آپ ہی ہیں، اور اہل صفوت کی قیادت آپ ہی کو زیبا ہے۔ اسی طرح آپ حضرت امام جعفر صادق بن محمد باقر کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ہی اپنے حال میں بلند سیرت، پاکیزہ فطرت اور ظاہر و باطن میں کمالات عالیہ رکھنے والے ہیں، تمام علوم کے رموز و اشارات کو خوب جاننے والے آپ ہی ہیں، رقت کلام کی اثر آفرینیوں کا کمال ادراک رکھنے والے آپ ہی ہیں، اور آپ ہی کا ارشاد ہے من عرف اللہ اعرض اما سوا ہو، جسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی وہ ما سوا اللہ سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ کشف المعجوب کی ورگردانی کرتے ہیں، اس میں تفکر و تدبر کرتے ہیں، سید اجویر صحابہ اکرام کے خصائص سے امتیازی کا ذکر یوں کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے ہیں احکامات و معاملات میں آپ قوی دلائل کے حامل ہیں، اور مسائل و حقائق کے علم و سلوک میں آپ کو شہرت و مقبولیت عامہ حاصل ہے، ارباب مشاہدہ اور صاحبان علم و عرفان کے امام و مقتدا اور قائد آپ ہی ہیں۔ خلافت و حکومت کی ذمہ داری کے حوالے سے آپ کا موقف صرف اور صرف رضا الہیہ، خدمت خلق اور اشاعت و فروغ دین پر مبنی تھا، اس لیے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت سے مخاطب ہوتے ہیں واللہ ما کنت حریصا علی الامارہ یوما ولا لیلہ ولا کنت فیہا راغبا ولا سألتها اللہ قط سرا وعلانیتا وما لی فی الامارہ من راحت، خدا کی قسم اس خلافت و امارت کا میں حریص کبھی نہ تھا، نہ ہوں نہ تھا، اور ایک دن اور ایک رات کے لیے بھی میں اس امارت کا، اس خلافت کا خواہاں نہیں ہوا، اور نہ ہی میرے دل میں کبھی اس کی رغبت اور چاہت پیدا ہوئی ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی اللہ کے حضور اس کے لیے خفیہ
اور اعلانیہ دعا اور سوال کیا ہے، حقیقت میں اس امارت و خلافت میں میرے لیے ہرگز راحت و خوشی نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، مقام صدیقیت اسی کا نام ہے کہ بندہ اپنے مولا کے حضور سراپا صدق و رضا بن جائے، اور پھر اس کی ہر طلب اللہ کی رضا کی خاطر ہو جاتی ہے، وہ ماں سے اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سید اجویر حضرت عمر فاروق کا ذکر اختصاصی کرتے ہیں کہ آپ کو باری تعالیٰ نے مقام مجاہدہ میں منصب امامت پر فائز کیا ہے۔ تاریخ اسلام کے ہر دور میں ارباب مجاہدہ اپنی منزل مجاہدہ میں آپ کو اپنا قائد، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور معاملات میں آپ کی فراست حق کے ساتھ ہمیشہ متمسک پاتے ہیں، جس کی گواہی اور شہادت خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی ہے، الحق کو ینطق علی لسان عمر، کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے رہے ہیں۔ آپ کی فراست دین اور آپ کی سیاست دنیا کو کل عالم نے، اپنوں نے بھی غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ دنیا اور اس کی سیاست کی حقیقت کو اہل زمانہ پر آپ یوں عیاں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا دارن اسست علی البلوى بلا بلوى محال، جس گھر کی بنیاد ہی بلا اور آزمائش پر رکھی گئی ہے، وہاں بغیر بلا، مصیبت اور ابتلا کے رہنا محال ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختصاصی ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس انفاق المال فی سبیل اللہ میں اور تسلیم جان در حکم جانا اور جملہ امور حیات میں نگاہ دارد بر اخلاص میں امت کے لیے منارۂ نور ہے۔ امت ان امور میں آپ کی خوشہ چین ہے۔ اسی طرح حضرت علی شیر خدا کا اختصاصی اور امتیازی ذکر یوں کرتے ہیں کہ جادہ طریقت کے تمام سالکان کے لیے قیامت تک آپ منصب امامت رکھتے ہیں، جس کا اعتراف جنید بغدادی یوں کرتے ہیں، شیخنا فی الاصول والبلا علی المرتضی، اصول و بلا میں ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما حضرت علی المرتضی ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اصول طریقت و حقیقت اور اس راہ کی مشکلات و صعوبت میں حفاظت و استقامت کی رہنمائی جملہ اصفیاء کو، جملہ عرفاء کو، جملہ اولیاء کو در مرتضوی سے ہمیشہ میسر آئی ہے اور ہمیشہ میسر آتی رہے گی۔ حاضرین گرامی قدر، صحابہ اکرام کی یہ عظیم ہستیاں شرف صحابیت کا اعزاز رکھنے والی ہیں۔ اہل بیت اطہار وہ ہیں جن کو گھر سے دین کی نعمت ملی ہے، والدین من بیت ھذا، انہوں نے شرف صحابیت بھی پایا ہے، شرف اہل بیت بھی پایا ہے۔ ان دونوں طبقوں کے لیے سید اجویر کا منقول کردہ فرزدق کا یہ شعر ہماری تمام تر تحقیقات کا، ہماری تمام تر تحریرات کا اور تقریرات کا حاصل ہے۔ وہ فرماتے کی لمن خیر اہل الارض کی لہم، اگر یہ سوال کیا جائے اس روئے زمین پر سب سے افضل لوگ کون سے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہوگا، صحابہ و اہل بیت اطہار ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اس کے بعد اختصار کے ساتھ آپ واقعہ شہادت عثمان غنی کا اپنی کتاب کشف المحجوب میں ذکر کرتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے، باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو دور کرنے کے لیے، وہاں سے ہٹانے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی اپنے گھر سے آتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ اجازت لینے کے لیے ان باغیوں پر ہمیں تلوار اٹھانے کی اجازت دی جائے اور ان کو یہاں سے دور کرنے کے لیے آپ کا اذن ہمیں درکار ہے۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر فرماتے ہیں، یا ابن اخی ارجع واجلس فی بیتک حتی یاتی اللہ بامرہ فلا حاجت لنا احراق الدماء، اے بھتیجے آپ اپنے گھر میں تشریف لے جائیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم جو تقدیر میں ہے وہ وارد ہو جائے۔ ہمارے لیے اس زمین پاک پر خون بہانا
اور قتل کرنا روا نہیں ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یہ وقت آیا، اس وقت اہل بیت اطہار آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس واقعہ شہادت میں ایک مقام صحابیت ہے اور دوسرا مقام عطرت اور مقام اہل بیت ہے۔ مقام عطرت مقام صحابیت پر قربان ہو رہا ہے، اور مقام صحابیت مقام عطرت کا قدرداں ہو رہا ہے۔ دونوں مقام رضا کے مسافر بن کر اس جادہ حیات میں رواں دواں ہیں، اور اعلان رضوان دونوں سننا چاہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ وردو عنہ، اور وہ اپنی زندگی میں وردوان من اللہ اکبر کا یہ اعلان سننے کے لیے ہر لمحہ دین میں مصروف عمل ہے۔ یہی درس آیات ان کی پہچان ہے، ان کی شناخت ہے۔ یہی راز حیات ان کو درسگاہ نبوت سے ملا ہے، جس کو یہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنائے ہوئے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، عصر حاضر کے واعظ اور ذاکر کو چاہیے ان ذوات اقدس پر کلام کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ اپنے مقام کو بھی اچھی طرح جانچے، اپنے مقام کو بھی اچھی طرح پرکھے کہ وہ خود کیا ہے جن ذوات پر وہ اپنی زبان کھول رہا ہے۔ اگر وہ ایسا سوچ لے گا، اس طرز عمل سے وہ کلام رضوان بولنے لگے گا یا کلام سکوت اختیار کرنے لگے گا۔ حاضرین گرامی قدر، میں خلاصہ کلام کی طرف بڑھوں گا کہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اپنی زندگیوں میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا قول اور سب سے بڑا قرآنی فتویٰ رضی اللہ عنہم وردو عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لے چکے ہیں۔ اے مسلم اثر سن، رضی اللہ عنہم وردو عنہ کے اعزاز میں تمام صحابہ کرام شریک ہیں، تمام اہل بیت اطہار بھی شریک ہیں۔ اہل بیت اطہار کو اہل بیت بنایا ہی کلمے کی نسبت نے ہے، کلمے کے اقرار نے ہے۔ کلمہ نہ پڑھا ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح کوئی اہل ہوتا ہی نہیں، کوئی عالم سے ہوتا ہی نہیں۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھنے والے، آپ کی زیارت کرنے والے کو اپنی رضا کی چادر عنایت کی ہے۔ رضی اللہ عنہم وردو عنہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اعزاز ہے، یہی ان کی شناخت ہے۔ اور اہل بیت اطہار کو چادر رضا کے ساتھ چادر تطہیر بھی عطا کی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے مسلمان اثر، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اپنے نبی کے ارشاد کو سب کچھ جان لو۔ اس فرمان میں تمہارے لیے ہدایت کی ضمانت ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ آج کے دنیا پرست، ہوس پرست اور فرقہ پرست ذاکر و واعظ کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ، اس لیے کہ تعلق صحابہ اور ربط اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو اپنی سوچ و فکر، اپنا عمل دائم بنا لو۔ اور اہل بیت اطہار کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یرزقو، فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرو۔ وَأُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو، میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ سیاستہ میں یہ حدیث مبارکہ آئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی کہ میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ حاضرین گرامی قدر، اس حدیث پر عمل نہ کرنے والا، اس سے اعراض کرنے والا وہ ناسبی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے حق میں ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا بعدی فمن
اب احبہم فبحبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم. فرمایا اے میری امت، میرے اصحاب کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان سے میری محبت کی خاطر محبت کیا کرو، ان سے میری محبت کی خاطر محبت کیا کرو، ان سے بغض کرنا مجھ سے بغض کرنا ہے. اسی طرح فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی پر اپنی زبانیں تان نہ کھولنا، کسی کو بھی گالی اور شتم نہ دینا. اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے تمام صحابہ اکرام کی عزت کرتے رہنا، اس لیے وہ تم سے بہتر ہیں. اور اسی طرح فرمایا خیر امتی کرنی، صحیح بخاری میں فرمایا خیر امتی کرنی، میری امت میں سے سب سے بہترین طبقہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کا ہے. حاضرین گرامی قدر، ان صریح قرآنی اور نبوی احکامات کے بعد ہمیں کسی ممبر و محراب سے اٹھنے والی اس آواز پر کان نہیں دھرنے جو صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی ایک کی محبت دے اور دوسرے کی نفرت دے، کسی ایک کی فضیلت ثابت کرے اور دوسرے کی طرف معاذ اللہ دلالت کی نسبت کرے، جو آواز ایک کو شرف دے اور دوسرے کو فضیلت دے، جو ان دونوں میں الفت کی بجائے عداوت کو ثابت کرے، جو ان کی بامی رشتہ داریوں کو مٹا کر ان میں غیریت کو نمایاں کرے، جو ان کے بشری اور انسانی اختلافات اور تنازعات کو مستقل خصومات کا نام دے، جو ان دونوں کے بامی صفائے قلبی کو عداوت دائمی ثابت کرے. اس دور میں صدیوں پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعات پر آج خود ہی وہ جسٹس، قاضی اور مفتی بن کر ایسی بولیاں بولے جو امت مسلمہ میں آج تک کسی نے نہیں بولی، اور ان کے جن جن واقعات اور مشاجرات میں امت نے اجماعاً کف لسان کے موقف کو اختیار کیا ہے، یہ افراط و تفریط میں اظہار لسان کرے. ان کی بات اس لیے نہیں ماننی کہ دین اسلام ان دونوں طبقات میں تعلق محبت چاہتا ہے، آج کا واحد ان میں نفرت چاہتا ہے. دین ان سب کو اعتصام بحبل اللہ میں دیکھتا ہے، آج کا ذاکر ان کے اس شرف کو چھینتا ہے. آج دین کے نام پر الا ماشاء اللہ نفرت، تعصب، فرقہ واریت اور خود کے حق ہونے اور دوسرے کے باطل ہونے کے فتوے دیے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر و مشرک، بدعتی و گستاخ، اور ایک دوسرے کو ناسبی و خارجی اور رافضی ہونے کے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں. اس طرز دعوت کو اقبال نے دین ملا سے تعبیر کیا ہے، اور دین ملا کی پہچان کرواتے ہوئے اس نے کہا ہے دین ملا فی سبیل اللہ فساد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ملا کا دین فقط دین میں فساد مچانے کا نام ہے. ملا جہاں ہے وہاں سراپا فساد ہے، وہاں سراپا فساد ہے. اس لیے آج کے مسلمان کو دین ملا کی بجائے دین مولا کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور یہ دین مولا اولیاء، صلحاء اور عفا کی سنگت و صحبت اور ان کی مجلس و درگاہ اور ان کے آستانے کے طواف کرنے سے ملتا ہے. اس زیر بحث موضوع میں ایک عارف باللہ، ایک ولی اللہ کی اپروچ دیکھیے. اس مسئلے کا حل اس امت کو وہ کیسے دیتے ہیں. عصر قریب میں آفتاب گول روا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق و اعتقاد قائم رکھنے کے حوالے سے امت کی رہنمائی یوں کرتے ہیں، اور میں ان کی ایک کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کی ایک عبارت سے مفہوم و مراد لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے بامی اختلافات کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں دیا ہے، امت کو نہیں دیا ہے، اور نہ ہی کل قیامت کے دن ہم میں سے اس حوالے سے سوال ہوگا کہ تم نے ان کے مابین فیصلہ کیوں نہیں کیا، اور نہ ہی ہم اس وقت اس موقع پر حاضر تھے، اور نہ ہی ان کے تنازعات اور اختلافات کے مابین ہمیں بولنا زیب دیتا ہے. حاضرین گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق محبت قائم رکھیں.
یہی دین کی اصل روح اور اس کا حقیقی پیغام ہے، اور یہ دین مولا ہمیں اس دھرتی پر اسلام کی شمع روشن کرنے والے سید علی اجویر سے سیکھنا ہوگا، جو اپنی کتاب کے باب نمبر 7 اور باب نمبر 8 میں ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی محبت سکھاتے ہیں اور ان سے تعلق ارادت قائم کرنے کی ہمیں ترغیب اور درس حیات دیتے ہیں، اور دین میں معتدل رہ کر امتن واسطن کا پیکر بن کر دین کی قدروں کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کے سکھائے ہوئے دین مولا سے اس خطے میں ہمیشہ امن رہا۔ جب سے ہم نے دین ملا کو اپنایا ہے یہ دھرتی فسادستان بن چکی ہے۔ آئیے لوٹ آئیے اس شمع کی طرف، اس اصل روشنی کی طرف، اس اصل دائی کی طرف، اسی اصل مبلغ اسلام کی تعلیمات کی طرف، اس کی چوکھٹ کی طرف جس سے اسلام کی روشنی اس سارے خطے میں بالعموم اور سارے پنجاب میں بالخصوص پھیلی ہے، جس کی طرف اقبال یوں اشارہ کرتا ہے، سید اجویر مخدوم امم، سید اجویر مخدوم امم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، زندہ گشت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔